खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया गया और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा भी, उसकी काबिलियत की दाद भी दी, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके बरक्स मोदी ने भारत को मजहबी जुनूनियत का गढ़ बना दिया। मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अक़लियतें, अगर खुसूसन में मुसलमानों की बात करूं, मुकम्मल तौर पर अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। आरएसएस के गुंडों बोलूँगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गईं। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और आरएसएस के कारकुनों के भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर, आरएसएस के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पे मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियां दी। टीवी पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के एक रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें, इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस, और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है उनको। बाकायदा आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद इजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गला कर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान करते हैं, और ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसको इंतहा पसंद हिंदुओं ने लव जिहाद का नाम दे दिया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है जिसे कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद की तारीफ़ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालिबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्ज़ी नहीं खरीदेगा। देखें ज़रा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती ओहदेदारों समेत आरएसएस और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नज़रिए पर वोट दिए थे वो अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ज़रा, देखा आपने, जब कोई भी रियासत अपने अंदर रहने वाली एक कम्युनिटी को टारगेट करती है तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है जो आपने देखा। मोदी ने मुसलमान मुखालिफ नज़रिए का जो बीज बोया था उसकी फसल अब तैयार हो चुकी है। अब पूरे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई जगह मुयस्सर दिखाई नहीं दे रही। भारत में मकबूजा कश्मीर से, अगर मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँ तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लें, याद रखें मेरे अल्फाज, अनकरीब आप देखिएगा कि मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा ब्लड बाथ आपको दिखाई देगा खुद इस भारत में। वजह क्या है जी? इनकी गलत पॉलिसीज़, घटिया पॉलिसीज़, ये जो आरएसएस का एजेंडा लेकर आया है नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत को सरकारी हैसियत हासिल हो जाए, जब ये कौमी बयानिया बन जाए, तो फिर रियासत के अंदर रियासतें ही बनेंगी, रियासतें ही बनना शुरू हो जाएंगी। एक रियासत के अंदर भारत में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, हमने देखे कि कई दिहाइयों से, बहुत डेकेड से जारी हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने इन ज़्यादतियों को, इन नाइंसाफ़ियों को, इस इम्तियाजी सलूक को
قانونی شکل دے دی. بابری مسجد کی شہادت جو بھارتی مسلمانوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں، ایک صدمہ ہے، اور بھارتی مسلمانوں کو بار بار یہ صدمہ پہنچانے کے لیے بھارت میں منظم طور پر اس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ بھارت کی درس گاہوں میں طلباء کو بجائے انسانیت سکھانے کے مذہبی جنونیت سکھائی جا رہی ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کیسے گرائی جائیں. دیکھیں ذرا، بھارت پاکستان پر یہ الزام لگاتا رہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، لیکن بھارت میں کھلے عام درس گاہوں میں مسلمانوں سے نفرت کی ترغیب دی جا رہی ہے. بھارت کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھارت کی علمی درس گاہیں اب انتہا پسند فیکٹریاں بن چکی ہیں جن میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف زہر بنایا بھی جاتا ہے اور بنا کر بچوں کے ذہنوں میں بھرا بھی جاتا ہے. یہ وہ شائننگ انڈیا کہہ لیں جس کی بنیاد نریندر مودی نے رکھی، اور اب اس شائننگ انڈیا کا اعتراف امریکی کمیشن کی اس رپورٹ میں بھی کیا گیا جس میں نہ صرف بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک اور بدترین ملک قرار دیا گیا بلکہ اس پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. اس رپورٹ کے بعد کچھ تجزیہ کار، کچھ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بھارت اسی طرح اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے گا. لیکن سوالات بادستور اٹھ رہے ہیں، سوالات بھارت کے اندر سے اٹھ رہے ہیں، سوالات دنیا بھی اٹھا رہی ہے اور سوالات ہم بھی اٹھائیں گے آج کے پروگرام میں. بھارت اور پاکستان میں مذہبی آزادی کے حوالے سے پچھلے 5 سال کیسے تھے، اسی موضوع پر ڈسکشن کروں گی آج میں، اور سوالات کا بال میں پھینکوں گی اپنے معزز مہمانوں کے کورٹ میں. تینوں مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اور شاہد لطیف صاحب ایئر مارشل دفاعی تجزیہ کار، کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے، اور کچھ دیر بعد ہمیں سعید قاضی صاحب ایز این اینالسٹ بھی جوائن کریں گے. آپ ان کو اسکرین پر دیکھتے ہوں گے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. شاہد لطیف صاحب، میں آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گی. آپ سے میں جاننا چاہوں گی جو مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی کمیشن کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھی ہوگی. بھارت اور پاکستان کے پچھلے 5 سال آپ مذہبی آزادی کے اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس رپورٹ نے تو باقاعدہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا بھارت کو اور پاکستان کی تعریف کی، مجھے بہت اچھا لگا. جی، اس لیے کہ پاکستان کی طرف سے کبھی مذہبی جنونیت کے نام پر کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا، اور یہ جو سو کالڈ سیکولر سٹیٹ ہے، اس کے بارے میں جو خبریں اور جو دنیا کے پاس اب شواہد آئے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں سیکولر نام کے اوپر اس کی آڑ میں جو ہندوتوا والا جو ڈرامہ ہے وہ کتنی شد و مت سے چلایا جا رہا ہے. اور یہ تو واضح کر دیا گیا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، ہندوتوا والا ہی کانسیپٹ چلے گا. RSS جو ہے اس کی صحیح ترجمانی کرتی ہے. یہ مودی جو ہے یہ ہٹلر ہے، جو یہودیوں کے ساتھ اس نے کیا بے نہیں وہ اس طرح ہندوستان میں کر رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جو نسل کشی کا وہاں پہ ڈرامہ ایک رچایا جا رہا ہے، اور جو حدیں جن کو وہ پہنچ چکے ہیں یہ ایسے ختم نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ذرا کشمیر والا معاملہ جب ڈاؤن تھوڑا سا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بالکل ایک بلڈ بات کا سما ہوگا، اور کشمیری جنہوں نے اصل میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آزادی کا منصب حاصل کرنے کی ٹھان رکھی ہے، وہ ایسے نہیں بیٹھیں گے. ہندوستان کی سڑکوں پہ آپ کو خون نظر آئے گا، اور یہ جو ان کی اپنی ریاستیں ہیں وہاں پہ آپ کو خون نظر آئے گا. اور پھر یہ بات کہ 20 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں جو ہیں وہ اب آپ سے نہیں سنبھالے گئے اور پاکستان علیحدہ ہو گیا، تو یہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے خون سے آپ ہولی کھیلتے رہیں گے. وہ گجرات میں اگر آپ نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے تو اس سے آپ بچ کے چیف منسٹر بن گئے، لہٰذا اس سے آپ کے جو ارادے تھے وہ اور بلند ہو گئے. یہ مودی سرکار جو ہے یہ وقت کے ساتھ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے کتنے خطرناک انجام بذات خود بھارت کے لیے اور مودی سرکار کے لیے ہوں گے. تو یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. جو ہٹلر کے ساتھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. تو اس طرح مذہبی تشدد پسندی کے نام پر آپ اس طرح اگر کرنا چاہیں تو اس کی آپ کو دنیا بھی اجازت نہیں دے گی اور نہ ہی آپ کو قسمت اس کی اجازت دے گی.
ٹھیک ہے جی بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے شاہد لطیف صاحب کی بھی گفتگو سنی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی جی رپورٹ ہے جی, اور رپورٹ میں باقاعدہ یہ کہا گیا امریکی رپورٹ کے مطابق کہ بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے حوالے سے بہت بدترین ملک ثابت ہوا, اور اسی رپورٹ میں پاکستان میں جو پازیٹیو ایک پیش رفت ہے اس کی تعریف کی گئی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں باقاعدہ لکھا گیا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت مذہبی آزادی کو درپیش مسائل کے حل پر بات کرنا چاہتی ہے. بریگیڈیئر صاحب سادہ سا سوال پوچھوں گی, ہمیں بار بار بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کر یہی نریندر مودی, یہی انڈین سوچی سمجھی سازش کے تحت آتنکوادی دہشت گرد ملک قرار دیتے رہے. آج یہ ہمارے صبر کا پھل ہے, یا پھر ہمیں کہہ سکتے کہ جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے. اب یہ جو نریندر مودی یا انڈیا والے سازش کر رہے تھے پاکستان کے خلاف, اس گڑھے میں جو ہمارے لیے کھود رہے تھے خود گر گئے کہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے, اور دہشت گرد اور آتنکوادی کون قرار پایا جا رہا ہے؟ خود بھارت. اصل میں بات یہ ہے کہ انڈیا کو جو بھی سیکولر ملک آپ کہتے رہے ہیں یا سیکولر ملک کا جو کانسیپٹ پیش کرتے رہے ہیں, تو وہ لوگ انڈیا, وہ آپ دیکھیے وہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر چیزوں کو آپ پڑھتے تو پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہندوؤں کے علاوہ جو وہاں پہ مارجنلائزڈ کمیونٹی یا جو اقلیتیں رہ رہی ہیں, جیسے آپ سکھوں کو لے لیں یا جیسے آپ جینس کو لے لیں, آپ باقی اپنے کمیونٹیز کو لے لیں, وہ اپنے آپ کو اپنی مذہبی شناخت کے نام سے نہیں پہچانا جا سکتے. ان کو ہندو اپنے آپ کو وہ ہندوؤں کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں, اور ان کو ڈیموگرافک اسٹرکچر میں ان کو ہندو گنا جاتا ہے. تو پہلے تو سیکولرزم کا بھانڈا ادھر ہی پھوٹ گیا تھا. اس کے بعد جب یہ کشمیر اور جب پاکستان انڈیا آزاد ہوئے ہیں تو اکتوبر 1948 میں آپ کو یاد ہوگا جموں میں ڈوگرا رائفلز نے کوئی 2000 مسلمانوں کو اس نام پہ گاڑیوں میں بھرا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں, اور پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ آپ کو جنگلوں سے ملی تھی اور کچھ کی لاشیں ملی نہیں تھی. اس کے بعد پٹیل کا کانسیپٹ پڑھ لیں انڈیا کا, جو آج پارٹی پاور میں RSS, اس کا کانسیپٹ, اس کا اپنا آپ انیشیل جو اس کی ان کے جو خالق تھے, ان کی جو رائٹنگ ہے, ان کے جو پریفیس ہے وہ پڑھ لیجیے. تو انڈیا کبھی سیکولر رہا نہیں ہے. مجھے یاد ہے اس سے پہلے ایسے ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے موزی سے پہلے کہ جہاں پہ بامبے کی اور دہلی میں جو نہریں تھی وہ مسلمانوں کے خون سے بھر گئی تھی, اور اگر اسی زمانے کی انڈیا ٹوڈے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی کوریج میں ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اسی سے پہلے وکی لیکس کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں کہ انڈین امریکن امبیسڈر کی رپورٹ چھپی تھی. آپ ہیومن رائٹس واچ یا آپ ایشیا واچ یا جان ہاپکنز یونیورسٹی کی اسٹڈی تھی کشمیر انڈر سیج کے اوپر, وہ اٹھا کے پڑھ لیں. آج جو بات ہوئی ہے اس میں چیز یہ ہے کہ پورے 229 ممالک دنیا کے ایک وبا میں مبتلا ہو گئے. جو وبا جو ہے جس کا نام ہے اپنا کووڈ, یہ جو آپ کا کرونا کرائسس آیا ہوا ہے, اس کرونا کرائسس کے اندر جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا, بلکہ UAE کے مسلمان, UAE میں جو مسلمان رہتے ہیں, چاہے وہ عرب ہیں جو کچھ ہیں, ان کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کر کے کہا کہ یہ اسلامک وائرس ہے, یہ مسلمانوں سے یہ وائرس آ رہا ہے. اس نے تو خود کہا, ان کے BJP کے لیڈر نے, ہم نے وائرس کا علاج کیا ہے, گاؤں متر پیو اور وائرس سے جان چھوٹ جائے گی. اس کے باوجود لوگ انڈیا میں وائرس سے مر رہے ہیں. اب جب وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں تمام ممالک کے کامنلٹی میں ایک چیز آئی, تمام ممالک چیز میں جڑ گئے, اور اس کے اور بریگیڈیئر صاحب اس وائرس کو بھی مسلمانوں کی سازش قرار دے دے کہ بھارتی جو مسلمان ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کورونا وائرس بھارت میں. میں یہی عرض نہیں, وہ بھارت اس حد تک اسٹوپیڈیٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. کو بھی کہا ہے, انہوں نے سعودی عرب کے مسلمانوں کو بھی کہا ہے, انہوں نے کویت کے مسلمانوں کو بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ان چلیے بریگیڈیئر صاحب مجھے پھر بریک پہ جانا 2 منٹ کے بعد سعید قاضی صاحب کو بھی شامل ہے گفتگو کرتی ہوں. پھر بریک کے بعد آپ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اینڈ تک. میں آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں, آپ کا